अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इतवार है, छुट्टी का दिन है, 28 सितंबर 2025, जब ये खासर आपसे अला सुबह मुखातिब है। और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल है। दो बड़ी अहम खबरें सुबह सवेरे आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कल जलसा हुआ उस हवाले से है कि असल में उसमें दो बड़े अहम पैगाम थे। एक पोशीदा पैगाम था और एक बरमला पैगाम दिया गया, और दो ही अहम तरीन तकरीरें थी। बाकी सबकी भी तकरीरें मैंने सुनी। जलसा कामयाब रहा या नाकाम रहा, इसका जायज़ा लेते हैं। ट्रेंड्स क्या चलाए गए और हुकूमत के इस पर रद्द-ए-अमल क्या था। मैंने कुछ डाटा और स्टैट्स देखे हैं, वो आप तक मैं पहुँचाता हूँ। लेकिन जो दूसरी खबर है वो वही है जो पिछले 3-4 दिनों से पूरा पाकिस्तान जिसमें उलझा हुआ है, कि मोहतरमा शमा जुनेजो साहिबा अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर दिफ़ा के पीछे कैसे पहुँची। वज़ारत ख़ारजा लाताल्लुक़ का इज़हार कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफ़ेयर्स लाताल्लुक़ी का इज़हार कर रही है, वज़ीर क़ानून लाताल्लुक़ी का इज़हार कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ़ कल शाम इस शहज़ाद इक़बाल के प्रोग्राम में ऑडियो पे बात कर रहे थे, लेकिन खबर जो मैं लेके आया हूँ वो हमारे सहाफ़ी दोस्त जनाब अतर काज़मी साहब लेके आए। उन्होंने सीधा अक़वाम मुत्तहिदा से पूछ लिया। पूछा उन्होंने उनसे कि ये बताएँ कि ये मोहतरमा जिसके बारे में हमारी हुकूमत कह रही है कि हमें नहीं मालूम ये खातून कैसे पहुँची, तो ये बताएँ ये किसकी इजाज़त से यहाँ पहुँची। तो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके जो तर्जुमान हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया, ये है अहम तरीन खबर, एक्सक्लूसिव खबर। ये मैं आपको बताता हूँ और क्यों कर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मामला है, ये इस हुकूमत का पीछा करता रहेगा, क्योंकि एक से ज़ायद मुतनाज़े उनके ट्वीट्स इसराइल के हवाले से मौजूद हैं। उनकी गुफ्तगू इन हुकूमती वज़रा के साथ ट्विटर के ऊपर मौजूद है। लोग स्क्रीनशॉट निकाल के पेश कर रहे हैं कि आप तो कहते हैं हम इन्हें जानते नहीं हैं। वो सब मंज़र-ए-आम पर लाया जा रहा है। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि आज चूँकि इतवार है, आज आपने शाम को पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी देखना है दिल थाम के। क्या हम केले के छिलके से दोबारा फिसलेंगे या आप कोई मुआवज़ा करेंगे? सच पूछें तो मुझे ये लग रहा है, अल्लाह करे कि ऐसा हो, कि ये टीम ना मुआवज़ा करने जा रही है। इंडिया की टीम बड़ी तगड़ी है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये टीम ना चमत्कार कर देगी। वैसे भी जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है ना फाइनल खेलने का किसी भी इवेंट का, उसमें हमें तारीख़ी तौर पर 1985 से लेके अब तक एज है। पाकिस्तान जो फाइनल खेला उसने किसी भी टूर्नामेंट का इंडिया के खिलाफ, उसमें 8 बार जीता है, इंडिया 3 बार जीता है। तो अल्लाह करे ये मौज़ा हो। आपको वैसे क्या लगता है कि पाकिस्तान की ये टीम 2 मैच हारने के बाद अनबीटन टीम इंडिया के खिलाफ फाइनल जीत सकती है या नहीं? अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आ जाते हैं जलसे के ऊपर, और उससे पहले बात करने से ज़रा मैं आपको वो खबर दे दूँ जो अतर काज़मी साहब लेके आए हैं। देखिए, अतर काज़मी साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके स्पोक्समैन हुआ करते हैं ऑफ़िशियल, जिनका नाम है स्टीफ़न जुरैक। और इनसे अतर काज़मी साहब ने पूछा कि मोहतरमा शमा जुनेजो, जो वज़ीर दिफ़ा हैं पाकिस्तान के, उनके पीछे बैठी हैं। उस वक़्त जब वज़ीर दिफ़ा तकरीर कर रहे थे, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास थे, वज़ीर-ए-आज़म वहाँ मौजूद नहीं थे। उनकी अदम मौजूदगी में वज़ीर दिफ़ा ने तकरीर करनी थी। तो ये खातून के बारे में हमारी फ़ॉरेन ऑफ़िस कह रहा है कि हमें मालूम नहीं कि ये खातून कैसे यहाँ पहुँची, हमारी तरफ से इजाज़त नहीं थी, हमारी लिस्ट का हिस्सा नहीं थी। और जो दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ़, ये भी एक से ज़ायद बार ये स्टेटमेंट दे चुके, आज़म नज़ीर तारड़ भी दे चुके। तो अब सवाल कल से मैं उठा रहा हूँ और दीगर दोस्त भी उठा रहे हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अहम तरीन 3 वज़रा कह रहे हैं कि हमें नहीं पता जी ये कौन है, और हमें ये भी नहीं मालूम ये कैसे यहाँ पहुँची, मेरे पीछे कैसे बैठी हुई हैं, तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। और फिर उनके जो इसराइल के हवाले से अफ़कार हैं, सोच है, जो फ़िक्र है, वो सारे ट्वीट्स मंज़र-ए-आम पर लोग ले आए। तो पाकिस्तान की हुकूमत को उन्हें इस वफ़्द का हिस्सा बना के भेजने से पहले ये ख़्याल नहीं था? किसके कहने पे भेजा गया? और कैसे वो वहाँ पहुँची? और कैसे वो दावा कर रही हैं कि मैं तकरीर लिखने वाली टीम का हिस्सा हूँ, जबकि हुकूमत डिनाई कर रही है? तो अतर काज़मी साहब ने फिर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के स्पोक्स पर्सन को लिखा, उनसे पूछा, उनका जवाब क्या आया, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये है अहम तरीन खबर। उन्होंने आगे से लिखा, तफ़सीली जवाब अतर काज़मी साहब ने अपने एक्स के ऊपर भी पोस्ट किया है। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मिशन है यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में, उसकी दरख्वास्त पर जो वफ़्द पाकिस्तान का आया, उसकी फ़हरिस्त हमें दी गई, और उनकी दरख्वास्त पर फ़हरिस्त में मौजूद तमाम अफ़राद को जो बैज दिए गए कि हाँ, ये जो गले में पहनते हैं कि ये डेलीगेशन का हिस्सा है पाकिस्तान की जानिब से, तो वो बैज हमने उनकी दरख्वास्त पर दिए उस वफ़्द को जिसका इंतख़ाब पाकिस्तान ने करके फ़हरिस्त हमें दी। जो पाकिस्तानी जो वफ़्द के लोग हैं, उन्होंने किस मौके पर, किस कुर्सी पर बैठना है, इसका फ़ैसला भी पाकिस्तानी हुकाम ने किया, हमने नहीं किया। ये अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के तर्जुमान का ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है, जो अतर काज़मी साहब ने एक्स के ऊपर जारी कर दी हुई है स्टेटमेंट उनकी। तो अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि वफ़्द में कितने लोग हैं, कौन किस वक़्त कहाँ किस नशिस्त पे बैठेगा जो पाकिस्तान के हिस्से हैं, इसका फ़ैसला पाकिस्तानी हुकाम ने किया, हमने नहीं किया। हमारा किरदार इतना ही था कि वो लोग जिनकी फ़हरिस्त अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के स्टाफ़ को पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान का मुस्तकिल मिशन देगा, हमने उन्हें इनकॉर्पोरेट करना है, जो बाकी ममालिक को भी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है
کہ اقوام متحدہ نے تو یہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ بھائی جن لوگوں کی آپ فہرست دیں گے ان کے کریڈینشیل آپ دیں آئیڈینٹیز اور ہم انہیں کارڈ جاری کر دیں گے. تو یہ جو فہرست ہے یہ کس نے بنائی؟ خواجہ آصف صاحب شہزاد اقبال کو پروگرام میں کل کہہ رہے ہیں کہ نہیں آنیسٹلی اسپیکنگ آئی واز سیٹ بیک کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کی تصویریں ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہاں ہوٹل کی لابی میں کئی لوگ مل جاتے ہیں, میں تو نہیں جانتا. پھر سوشل میڈیا کو داد دیں. سوشل میڈیا نے پھر وہ تمام ٹویٹس نکالے جس میں خواجہ آصف صاحب اور محترمہ کی گفتگو ٹویٹر پر ہو رہی ہے. اگر آپ جانتے نہیں تو آپ گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ پھر جب انہیں میڈل ملا تو وہ پاکستان کے جو سفیر ہیں وہاں پہ ڈاکٹر فیصل وہ دے رہے ہیں, اس کے اوپر مبارکباد دے رہے ہیں وزراء. احسن اقبال صاحب کو وہ ٹیگ کر رہی ہیں. اس کا مطلب وہ جانتی ہیں حکومتی وزراء کو, اور وہ تقریر لکھنے والی ٹیم کے حصے میں ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہیں. اس ہوٹل میں موجود ہے جہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. KFC انہیں دیا گیا, اس کی تصویر انہوں نے لگائی کہ شکریہ جو ہمارا UK مشن کے لوگ ہیں انہوں نے خیال رکھا. پھر وہ بتا رہی ہیں کہ ایئر فورس 1 جو پاکستان کا طیارہ ہے جس میں حکام جاتے ہیں اس میں تشریف رکھتی ہیں. اسی لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مجھے کسی شخص سے کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ بہتر ہے کہ محترمہ خود اپنی پوزیشن واضح کریں. اب ایک ہی نقطہ باقی رہ جاتا ہے, کیا دفتر خارجہ یعنی اسحاق ڈار صاحب اور وزیر دفاع جھوٹ بول رہے ہیں, یا پھر انہیں واقعی اگر علم نہیں ہے تو کیا وزیر اعظم نے نام ان کا ڈلوایا یا آسمانی قوتوں نے نام ڈلوایا؟ بتانا پڑے گا, کیونکہ یہ مسئلہ بڑا ہی کانٹروورشل ہو گیا ہے. اتنا کانٹروورشل ہو گیا ہے کہ یہ کانٹروورسی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. یہ لکھ کے رکھ لیں, یہ بتانا پڑے گا انہیں کہ وہ کیسے کس کے کہنے پہ سلیکٹ ہوئیں, ان کا کردار تھا کیا, اور یہ جو ڈینائل آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے. خیر آ جاتے ہیں جلسے کے اوپر. بہت ہی اہم پولیٹیکل گیدرنگ ہوئی. میں آپ سے ایک بات عرض کروں, کسی بھی صحافی کو کسی بھی سیاسی جماعت کی جو پولیٹیکل گیدرنگ ہے اس کے اوپر جلسے کے اوپر ان بائسڈ اوپینین دینی چاہیے ہمیشہ. ہم نے 2010-11 سے آنورڈ جتنے PTI کے بڑے جلسے ہوئے, نون لیگ کے ہوئے, پیپلز پارٹی کے, میں نے وہ سارے کور کیے. ان بائسڈ اوپینین دینی چاہیے بنا کسی لگی لپٹی کے, اور احترام کرنا چاہیے ہر سیاسی جماعت کے مینڈیٹ کا. یہ جلسہ رنگ روڈ پشاور میں ہوا اور میرا خیال ہے بہت ہی طویل عرصے کے بعد PTI نے ایک اچھا پاور شو کیا ہے, اچھا پاور شو کیا ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر جو ٹرینڈ چلے اس جلسے کے اوپر, اس میں جو پہلے 3-4 ٹرینڈ تھے وہ PTI کے حق میں ٹرینڈ تھے. لاکھوں میں لوگوں نے اس پر ٹویٹ کی, تصویریں جاری کی. جو PTI کے مخالف ٹرینڈ تھا, یعنی حکومتی جماعتوں نے جو ٹرینڈ چلایا, اس کا نام تھا سرکاری جلسی. تو سرکاری جلسی یعنی جلسہ نہیں جلسی ہے. یہ حکومت کے حامی لوگ کہہ رہے تھے کہ جلسہ ناکام ہے, جلسی ہے سرکاری, کیونکہ KP میں ہو رہا ہے تو علی امین گنڈا پور کی سرکار کروا رہی ہے. تو اس جلسی کو جو انہوں نے ٹائٹل دیا سرکاری جلسی, ایکس کے اوپر اس کے اوپر ٹرینڈ چلا. آپ کو پتہ ہے جب میں آپ سے صبح مخاطب ہوں کچھ 6 یا 7 ہزار ٹویٹ صرف ہو سکے, صرف 6 اور 7 ہزار. لیکن PTI نے جو اپنا ٹرینڈ بنایا ہوا تھا, پہلا ٹرینڈ یہ تھا کہ خان کی کال پر عوامی ریفرینڈم, یہ ٹاپ ٹرینڈ تھا کل. اس کو جب میں مخاطب ہوں آپ سے تو میں نے رات گئے ڈیٹا لیا, 5 لاکھ سے زائد ٹویٹ اس پہ ہوئے, 5 لاکھ سے زائد. دوسرا ان کا ٹرینڈ تھا پشاور پاور شو, اس میں 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب ٹویٹ ہوئے. تیسرا ٹرینڈ تھا انقلاب کی للکار پشاور سے, اس میں بھی 1 لاکھ سے زائد ٹویٹس ہوئے. تو اب آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ جو ٹویٹس ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر, اس میں 5 لاکھ, 1.5 لاکھ, 6.5 ہو گیا, اور پھر لاکھ اور 7.5 لاکھ سے 8 لاکھ کے قریب ٹویٹس ہوئے ان کے حق میں. حکومتی جو موقف تھا, جو اینٹی PTI موقف تھا سرکاری جلسی, وہ 6 سے 7 ہزار ٹویٹس ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جلسہ بھرپور تھا. جلسے کی تعداد میں کبھی نہیں کہنا چاہیے جی لاکھوں لوگ تھے یا سینکڑوں لوگ تھے. بھرپور ہے, ہاں ہے, کیونکہ بندے نہیں انسان گن سکتا. اچھا جلسہ تھا, اچھی گیدرنگ تھی. یہاں پہ 2 طرح کی تقاریر ہوئی. ایک تقریر وہ ہوئی جو حکومت کا حصہ لوگ ہیں یا پارٹی کے عہدیداران ہیں جنہوں نے نپی تلی بات کرنی ہوتی ہے مختصر. ایک تقریر وہ ہے جو ورکر کو یا ان کے جذبات کی عکاسی, جیسے جنید اکبر, جیسے ریحانہ ڈار, جیسے مینا خان افریدی یا اقبال افریدی. اور ایک تقریر باقی جو روایتی ہوتی ہے, اس میں علی حمزہ بھی پہنچنے میں کامیاب ہوئی, حلیم عادل شیخ بھی وہاں پہنچے. پھر اعتراض کیا جا رہا ہے جی کہ آپ نے اپنی حکومت میں جہاں صوبہ ہے وہاں آپ نے جلسہ کیا ہے. لاہور میں جب بھی PTI جلسے کی اجازت مانگتی ہے آپ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں, آپ اجازت نہیں دیتے. کسی اور جگہ انہیں اجازت دیں, وہ وہاں بھی کریں گے. یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ مجھے PTI پسند ہے نا پسند ہے, یہ ایک صحافی کی رائے ہے کہ بھائی یہاں انہوں نے 1000 دفعہ درخواست دی, آپ اجازت نہیں دیتے انہیں, وہاں پھر انہوں نے کر لیا. اچھا, اب اس میں جو 2 باتیں میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں بڑی اہم ہیں میرے خیال میں. اس میں جو ہوئی تقریریں ہیں نا, وہ خاصی سنجیدہ, سنگین اور معنی خیز ہے. ایک تقریر ہے علی امین گنڈا پور کی, دوسری تقریر ہے جنید اکبر خان کی. جو علی امین گنڈا پور کی تقریر ہے اس میں ایک جملہ بڑا قابل غور ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہ جناب آپ 25 کروڑ عوام کے محافظ ہیں, آپ ان کے سپہ سالار ہیں. اب آپ 25 کروڑ عوام کے جو لیڈر ہے یعنی عمران خان, اس کا مسئلہ حل کریں. یعنی انہوں نے درخواست کر دی کہ جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل, وہ 25 کروڑ عوام کا جو لیڈر ان کے بقول عمران خان صاحب, ان کا مسئلہ حل کریں. یہ درخواست انہوں نے کر دی. مختصر گفتگو انہوں نے کی, رنگ روڈ پہ یہ ہوا. ریما خان صاحبہ بھی نظر آئیں لیکن وہ اسٹیج پہ نہیں گئی, کارکنان میں موجود تھی. اسد کیسر نے
ان کے حق میں بڑی بات کی کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں جو دوسرا معاملہ تھا وہ ریحانہ ڈار کی تقریر کا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، اگر اس سلسلے میں مجھے شہادت ہوتی ہے تو خوشی ہوگی۔ پی ٹی آئی نے اس موقع پر جو ان کے سیاسی ورکر سپورٹرز ہیں، جو ان کی اپنی جو سیاسی جدوجہد ہے اس بیچ جاں بحق ہوئے، ان کی تصاویر بھی لگائی ہوئی تھی کہ یہ ہمارے شہداء ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کیا کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھی ایسا کرتی ہے، یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، احترام کرنا چاہیے۔ سیاسی ورکر سپورٹر جو جاں بحق ہوتے ہیں جھڑپوں میں یا کسی ایسے معاملے میں، وہ قابل احترام ہوتے ہیں۔ اس موقع پر جو دوسرا تقریر تھی نا، وہ تھی جنید اکبر خان کی۔ جنید اکبر خان نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ میں خلاصتاً عرض کر دوں کہ تقریروں کا خلاصہ یہ تھا ان تمام رہنماؤں کا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی معدنیات کا جو معاملہ ہے وہ صوبے کا حق ہے۔ دوسرا کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں کوئی آپریشن ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ حل کریں۔ چوتھا جو ورکر سپورٹر عمران خان کا بیانیہ ہے اس کا عزم کا اظہار کیا ان لوگوں نے جو پارٹی کے عہدیدار نہیں ہیں اور حکومت کا حصہ نہیں ہے، بالخصوص جنید اکبر۔ انہوں نے یہاں کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ عمران خان کے نام پر کراس لگ چکا ہے، ہم یہ کراس مٹا چکے ہیں، یہ کراس نہیں لگ سکتا۔ پھر انہوں نے کہا جتنی بھی ایف آئی آرز آپ نے ہمارے خلاف کرنی ہے آپ کر لیں، میں تھوکتا ہوں ان ایف آئی آرز پہ۔ خاصی جذباتی تقریر تھی جنید اکبر کی، ویری ویری ایموشنل تقریر، بہت ہی غصے والی تقریر تھی۔ کچھ الفاظ ہیں جو میں خود بھی دہرا نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ ملک بھی میرا ہے، یہ ادارے بھی میرے ہیں، اور ہمیں صرف اداروں کے سربراہان سے مسئلہ ہے، اداروں سے نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک دھمکی دی پی ٹی آئی کے اندر ان لوگوں کو جو کہ جن کے اوپر شک ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی پارٹی کے اندر عمران خان کا وفادار نہیں ہوگا اس کے لیے زمین تنگ کر دیں گے۔ بیرسٹر گوہر بھی تھے، اسد کیسر، سلمان اکرم، شیخ وقاص اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ علی امین نے یہ بھی کہا کہ عمران خان قید میں ہونے کے باوجود جب بھارت کے خلاف جنگ ہوئی تو عمران خان نے فوج کا ساتھ دیا، فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ کیا۔ اب آپ پہ وقت ہے کہ آپ بھی 25 کروڑ عوام کے جو لیڈر ہے اس کا مسئلہ حل کریں۔ یہاں جو جنید اکبر کی ایک نقطہ ہے تقریر کا جو کہ حساس ہے، انتہائی حساس، وہاں انہوں نے کہا جی میں کوشش کرتا ہوں محتاط انداز میں بیان کروں کہ جو ہمارے پارٹی کے ورکر ہیں ان کو بھی شہید مانا جائے، ورنہ میں دیگر کو بھی شہید نہیں مانوں گا۔ یہ ان کی ذاتی رائے تھی۔ میرا خیال ہے باقی پارٹی کے لیڈر شاید اس سے متفق نہ ہوں، جذبات پہ آ کے انہوں نے بات کی اور یہ حساس بات ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ پیپلز پارٹی اپنے ورکر جب ان کے جاں بحق ہوتے ہیں وہ انہیں شہید کہتے ہیں، ایم کیو ایم بھی کہا کرتی تھی ہر پارٹی کا یہ حق ہے، ہونا بھی چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ لیکن جو لوگ ہمارے ملک کا دفاع کرتے ہیں، ہمارے سپاہی، ہمارے بچے، ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ وہ اپنی حلف جو لیا ہے تحفظ کا، وہ ملک کے تحفظ میں جان قربان کرتے ہیں، ان کی شہادت کے اوپر 1% بھی سوال نہیں اٹھ سکتا۔ وہ شہید ہیں، ان کی شہادتوں کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں۔ ہمارا، آپ کا، کسی اور کا، کسی ادارے کے سربراہ کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، شہادت سے نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جذبات میں آ کے گفتگو زیادہ کر گئے، لیکن اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ وجہ مسئلہ آپ نے خود کہا، خود جنید اکبر صاحب آگے کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ان کو مسئلہ ہے اداروں کے سربراہان سے، اداروں سے نہیں۔ تو جب اداروں سے نہیں ہے تو اداروں کے لوگ جو شہداء قربانے جان قربان کرتے ہیں ان سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شہید ہیں اور آپ مانتے ہیں، آپ کی پارٹی مانتی ہے، آپ کا لیڈر مانتا ہے۔ آپ کے لیڈر نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا، یہ آپ کا جملہ ہے۔ مسئلہ حل کریں، یہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوا کہ ایک مومنٹم بن گیا ہے، ایک جو دباؤ تھا ورکر سپورٹر کی جانب سے وہ ٹوٹا ہے، اور اپنا جو سیاسی تشخص ہے وہ انہوں نے اجاگر کیا ہے۔ اس جلسے کے بعد کچھ رہنماؤں کی تقاریر جو سخت ہیں، ظاہری بات ہے ان کی تھوڑی سی ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، باقی اس کے اگلا مرحلہ کیا ہوگا یہ انہوں نے طے نہیں کیا۔ فی الحال میں آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ شام کو موزہ ہو جائے اور پاکستان میچ جیت جائے۔ اللہ حافظ۔